बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहदीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मन घड़त कहा है, या बातिल कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाले करार दिया है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। मेरे हाथ में एक किताब है, गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, जिल्द नंबर 2। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको तमाम बातें मिल जाएगी जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहली रिवायत जो आज पेश की जा रही है वो है अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बता दूं कि ये किस किताब में आपको मिलेगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मज़कूरा रिवायत को इह्या उलूमुद्दीन में बिला सनद नकल किया है, यानी कि बग़ैर सनद के इसको नकल किया है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने। अब अगर इसके माने पे गौर करें तो माने के एतबार से ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि दुनिया के अंदर जो इंसान बोएगा आखिरत में वो काटेगा, यानी कि जैसे अमाल उसके दुनिया में होंगे आखिरत में उसको वैसा ही बदला मिलेगा। अगर नेकोकार वाली ज़िंदगी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान वाली हालत की बात कर रहा हूँ। अगर नेकोकार वाली ज़िंदगी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत में कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमा देगा। और अगर फ़ाहिशकारी और गुनाहों में मुलव्विस, शिरक और कुफ्र में ज़िंदगी गुज़र रही है तो फिर आखिरत उसकी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब के ईमान की और आखिरत की। तो माने के एतबार से अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। अल्लामा सग़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौसूफ़ ने इसे मौज़ूआत में शुमार किया है, यानी कि मन गढ़त में शुमार किया है। इसी तरीके से हाफिज़ अर्राक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत इन अल्फाज से मरफ़ूअन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं मिली। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह के बयान ना किया जाए। अच्छा, कई हज़रात क्या करेंगे कि कह देंगे कि भाई उलमा का कौल है। यहाँ तक तो ठीक है कि आपने कहा कि उलमा फरमाते हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि एक हदीस का मफ़हूम है तो ज़ाहिर सी बात है आपने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगरचे आपने मफ़हूम के साथ कहा है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब तो कर दिया ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का मफ़हूम है कि जिसने जानबूझ के मुझ पे झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये रिवायत आपको मुस्लिम शरीफ में मिल जाएगी, बुखारी शरीफ में मिल जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो मुझ पे जानबूझ के झूठ बोले, मेरी तरफ मंसूब करके बात करे और उसमें कम या ज़्यादती करे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए इसको बयान ही ना करे। अगर बयान करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कहे कि उलमा फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वो काटोगे। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, अगली रिवायत भी सुन लो। अगली रिवायत भी माशाअल्लाह बड़ी मशहूर है और इसके बगैर हमारा कोई काम बनता भी नहीं। मतलब खाने पीने के ताल्लुक़ से कोई ऐसा दस्तरखान नहीं है जिस पर ये दुआ न पढ़ी जाती हो ईमान वाले के यहाँ। तो दुआ जो हम खाना खाने के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये जो लफ्ज़ आया ना इसमें मिनल, तो ये मिनल लफ्ज़ जो है नहीं इसमें, बल्कि इतना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। ये है असल दुआ, ये है। अब ये दुआ जहाँ से नकल की जाती है जिस किताब में, वह है कंजुल आमाल। कंजुल आमाल में ये अल्फाज आया है मिन, ये जो लफ्ज़ है ना मिन, तो ये कंजुल आमाल में आया है। लेकिन कंजुल आमाल में जो हवाला दिया गया है, अगर उन हवालों की तरफ जो है रुजू किया जाए तो उन किताबों में ये लफ्ज़ नहीं मिलता, उन किताबों में ये लफ्ज़ मिल नहीं रहा। लिहाजा जो कंजुल आमाल में हवाला दिया गया है
اس حوالے کی بنیاد پہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے لفظ من کو۔ ہاں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر کوئی ملا لیتا ہے، من المسلمین کہہ لیتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ لفظ جو ہے من، یعنی کہ منل جو پڑھا جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو یہ تمام باتیں آپ کو مل جائے گی۔ مسند احمد کھول کے دیکھیں، اسی طریقے سے مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کھول کے دیکھیں، اسی طریقے سے آپ ترمذی شریف کھول کے دیکھیں اور ابو داؤد شریف کھول کے دیکھیں، اسی طریقے سے نسائی کھول کے دیکھیں، ابن ماجہ کھول کے دیکھیں، تمام جگہ یہ دعا آپ کو مل جائے گی، لیکن لفظ من کے بغیر ملے گی، لفظ من کے بغیر ملے گی۔ اور کنز الاعمال میں انہی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں کہ یہاں سے نقل کی ہے، اور جب یہاں پر ان کو تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ دعا کو تلاش کرتے ہیں، تو لفظ من کے بغیر ملتی ہے، اتنی ملتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کے بجائے اتنی ملتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اتنی ملتی ہے، وجعلنا مسلمین یہ ملتی ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لفظ من نہیں ملتا، تو من کے ساتھ نہ پڑھے، اور اگر پڑھیں گے تو پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ سمجھے کہ لفظ من اللہ کے نبی نے بتایا ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ تحقیق جو ہے صرف اسی بنیاد پہ ہوئی ہے اس کی، باقی دعا یہ درست ہے، معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے، من لگا کے پڑھیں گے تب بھی اور بغیر من کے پڑھیں گے تب بھی۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے، وضو کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ پڑھے گا وہ صدیقین میں شمار ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا، 2 مرتبہ پڑھ لے اسے شہداء کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ یہ روایت اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری صورت پڑھنا، اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا شمار صدیقین میں ہوگا، 2 مرتبہ پڑھے گا تو شہداء میں، اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کے بعد دعا ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ کلمہ شہادت وغیرہ۔ تو یہ تو دعا پڑھنا بالکل ثابت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ جو ہے یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کا حکم جو ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو وضو کے جو سنت ہے مکمل وضو، یعنی کہ وضو کرنے کے بعد تک کی جو سنت ہے، یعنی کہ یہ دعا پڑھنا، یہاں تک جو ہے آپ مکمل سنت کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ نے جو ہے سنت طریقہ چھوڑ دیا، سمجھ میں آ گئی نا؟ سنت طریقہ آپ چھوڑنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ آپ نے وضو تو کیا مکمل سنت طریقے پہ، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنے کی وجہ سے آپ نے سنت طریقہ چھوڑ دیا، اور وہ طریقہ اپنا جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور سنت سے ثابت کیا تھا کہ وضو کے بعد آپ کو کیا پڑھنا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھنی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھانا ہے، کئی لوگ جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، تو انگلی اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے میں نے کیا کہا ہے، شہادت کی انگلی اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، سمجھ میں آ گئی نا؟ گردن اٹھانے کا، چہرہ اٹھانے کا تو ملتا ہے، روایت ملتی ہے، لیکن انگلی اٹھانے کی روایت نہیں ملتی۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ جو ہے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، اگلی روایت ہے حب الوطن من الایمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟
تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں پہلے، پھر انشاءاللہ اس کا حکم بھی بتاؤں گا۔ دیکھیے، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور مکہ شہر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار تو کیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اپنے اپنے وطن سے سب کو محبت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم انڈین ہیں، ہندوستانی ہیں، تو ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت روایت ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے، امید ہے کہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کئی سارے حضرات کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ باتیں نکال کے لا رہے ہو جو فضائل اعمال میں۔ میں کہتا ہوں آپ فضائل اعمال کا مطالعہ کریں اور پھر جو روایتیں میں بتا رہا ہوں ان کو دیکھیں اور ملا کے دیکھیں کیا فضائل اعمال میں آپ کو ایک بھی روایت ملی ہے۔ میں بھی فضائل اعمال پڑھی ہے، دونوں جلدیں پڑھی اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھی ہے، تو یہ روایتیں مجھے تو فضائل اعمال میں ملی نہیں بھائی کہ فضائل اعمال میں آپ نے دیکھا ہو کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو کہ بھائی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو فضائل اعمال میں کہیں نہیں ملی ایسی روایتیں۔ ہاں کچھ ایسی باتیں ضرور ہے کہ جو اس میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہاں ان کا ساتھ ساتھ حکم بھی لکھا ہے۔ آپ صرف جو ہے روایت پڑھ لیتے ہیں، روایت کا حکم نہیں پڑھتے، یہی غلطی کرتے ہیں۔ اور اگر روایت کا حکم بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے تعلق سے کوئی روایت پیش کی تو اس کا حکم کیا لکھا تشریح جب پڑھیں گے، اگرچہ یہ کتب حدیث میں مجھے اس طریقے سے ملی ہے یا اس پہ علماء نے کلام کیا ہے، اس طریقے سے وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس سے مطلب نہیں ہوتا، آپ کو تو کیڑے نکالنے ہوتے ہیں فضائل اعمال میں۔ تو اس لیے فضائل اعمال کی طرف منسوب نہ کریں ان کو، پہلے فضائل اعمال کو عقل کے دریچے کھول کے پڑھیں، تب جا کے آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور بغض میں تو بھائی آپ کچھ بھی جو ہے، بغض میں تو آپ بخاری شریف پہ اعتراض کر دیں، بغض میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، بغض میں تو آپ جو ہے نا آپ سیاسی طبع اعتراض کر دیں، اور کرتے ہیں لوگ کہ بھئی ان میں ضعیف روایتیں ہیں۔ مسلم اور بخاری کے علاوہ آپ جب اٹھائیں گے، ابن ماجہ اٹھائیں گے، ابو داؤد شریف اٹھائیں گے، نسائی اٹھائیں گے، ترمذی اٹھائیں گے، تو ان میں ضعیف روایتیں ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی چھوڑ دیں گے؟ آپ ان کو تو نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی کتابیں ہیں۔ اگر ان میں سے ہی ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں آ جائے تو آپ جو ہے فضائل اعمال پہ اعتراض کریں گے۔ تو فضائل اعمال پہ کیوں اعتراض؟ یاد رکھو، ایک ہے شدید ضعیف جو کہ موضوع کے زمرے میں آتی ہے، یعنی کہ موضوع کی کیٹیگری میں آتی ہے، من گھڑت کی کیٹیگری میں آتی ہے شدید ضعیف، اور ایک ہے ضعیف جس کا ضعف اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو مسائل میں بھی لیا جا سکتا ہے، اگر صحیح حدیث موجود نہ ہو تو پھر ضعیف سے ہی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اور اگر صحیح حدیث موجود ہے تو پھر صحیح حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے، اور اگر ضعیف اور صحیح دونوں موجود ہیں تو پھر ضعیف پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ صحیح پہ عمل ہوگا، اور اگر صحیح موجود نہیں ہے تو پھر ضعیف ہی بچتی ہے۔ لیکن شدید ضعیف کو جو ہے، شدید ضعیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو فضائل اعمال میں ضعیف تو مل جائے گی لیکن شدید ضعیف نہیں ملے گی۔ اور جہاں کوئی بات ایسی ملے گی کہ وہ حضرت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے اس کا جو حکم ہے وہ علماء نے یہ لگایا ہے، آپ حکم نہیں پڑھتے یا حکم کو چھپانا چاہتے ہیں، آپ روایت تو پیش کر دیتے ہیں، لو جی فضائل اعمال میں یہ لکھی ہے، لیکن آپ ساتھ میں حکم نہیں بتاتے کہ حضرت نے حکم بھی کیا لگایا ہے۔ تو آپ ساتھ، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ ساری کتاب اردو میں ہے، وہ ساری کتاب اردو میں ہے، عربی کی عبارت کے بعد اردو ترجمہ ہے، پھر اس کی تشریح ہے۔ آپ جو ہے خالی ترجمہ پڑھ کے بتا دیں گے کہ بھئی یہ روایت ہے، اور بس کر دیا لوگوں کی طرف منسوب کہ دیکھو بھئی فضائل اعمال میں جو ہے ضعیف روایتیں ہیں، تو پہلے اس کا حکم بھی سنا دیا کرے، جب آپ روایت پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں تو ساتھ ساتھ حکم بھی بتا دیا کرے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔